ओके जी, आज हम पारा 9 डिस्कस कर रहे हैं। सूरह अल आराफ का इसमें पोर्शन 88 टू 204 ये सारा इसमें है, और 206 सॉरी। और इसमें सूरह अल आराफ की जो थीम है मोटी मोटी, दैट इज़ स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स, फिर ऑन का वाक़या, मूसा इस्लाम का, बनी इसराइल, पीपल ऑफ द हाइट्स आराफ, शैतान की हथकंडे, उसके ट्रिक्स एंड लेसन्स अबाउट द हार्ट वगैरह। तो मैं जो पहली इंशाल्लाह पैसेज आप लोगों के साथ करने लगा एज ए रिफ्लेक्शन, दैट इज़ वर्स नंबर 148 टू 156, और उसका बैकग्राउंड है कि जो गोल्डन काफ वाला जो इंसिडेंट है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बनी इसराइल को जब छुटकारा दिया अल्लाह ताला ने, मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर निकले और वो कोहे तूर पर गए 40 दिन के लिए। तो वापस जब आए तो देखा कि जो कौम है वो बछड़े की इबादत उन्होंने शुरू कर दी, और हारून अलैहिस्सलाम पे भी उनको बहुत शदीद गुस्सा था, उसका भी तज़किरा है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इंशाल्लाह जो लर्निंग पॉइंट्स हैं हमारे लिए। सबसे पहले देखिए, इसमें एक मिजाज अल्लाह ताला हमें बताते हैं उस कौम का कि बुत परस्ती थी ज़ाहिर है उनमें, और कुछ ये खराफात थीं जिसकी वजह से वो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम एक वो सोर्स जो उन्हें गाइड करने वाला था, हारून अलैहिस्सलाम ऑल्दो मौजूद थे लेकिन ज़्यादा वो मूसा अलैहिस्सलाम को लुक अप टू करते थे। तो सामरी जो था उसने साजिश की, और वो पूरा एक वाक़या है गोल्डन काफ किस तरह से उसने बनाया। तो दे कुडंट एक्चुअली कंट्रोल दैट प्रीवियस जो एक वो उनका था लाइफस्टाइल कह लें या कुछ ख्वाहिशात, और दिस पॉइंट्स टू द एडिक्शन साइकोलॉजी के कभी कभी कुछ प्रीवियस एडिक्शंस भी रिलैप्स जो है वो हो जाती हैं, स्पेशली जब बंदा जो है ना वो मॉरली वीक हो। उसके बाद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भी इसमें थोड़ा सा हमें एंगल नज़र आता है कि दे जस्ट वांटेड टू सी सम गॉड राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आइज, यानी कि पता नहीं वो ईमान की इतनी कमजोरी, कोई टेंजिबल चीज़ हम देख सकें, हमें कोई तसल्ली हो। और ये आज हमारे भी रवैये ना इस तरह से होते जाने कि यार नहीं, कुछ हमें कॉन्क्रीट दिखना चाहिए, कुछ नज़र आना चाहिए, तभी हमसे शायद बुरी आदतें जो है ना वो छूटती नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दैट इज़ इंटेंजिबल थिंग, जैसे स्पिरिचुअलिटी और दिल, कल्ब, रूह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम का हमें बड़ा खूबसूरत रवैया मिलता है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला से देखिए किस तरह से अर्जी अपनी बयान करते हैं और माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला से। क़ाला रब्बि इग़फ़िरली वली अख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिका व अंता अरहमुर राहिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दीजिए और मेरे भाई को माफ़ फरमा दीजिए, और हमें अपनी रहमत में एंटर कर लीजिए, एडमिट कर लीजिए, बेशक आप अरहमुर राहिमीन है। बड़ी खूबसूरत दुआ है। इसमें ये भी सिखाया जाता है दुआ करते कैसे, यानी दुआ में एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिन होनी चाहिए, दुआ में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, दुआ में अल्लाह ताला के किसी एट्रीब्यूट का वास्ता होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें दो और भी बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है ना वो नज़र आते हैं इस दुआ में। सबसे पहले ये कि सेल्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले वो चीज़ अपने ऊपर ली, क्योंकि ही इज़ द लीडर ऑब्वियसली, और उन्होंने सबसे पहले अपने हवाले से माफ़ी मांगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उसके बाद रिपेयरिंग रिलेशनशिप्स, आप देखें कि हारून अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने इंक्लूड किया दुआ में, क्योंकि ज़ाहिर है ही वांटेड कि अल्लाह ताला इनको भी माफ़ फरमाए, पूरी कौम को बल्कि माफ़ फरमाए। उनको पता था कि अल्लाह ताला जो है उनको वास्ता मैं दूँ तो अल्लाह ताला इससे खुश भी होंगे, राज़ी होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट है रहमान। और हम नोट करें ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इल्ला मा रहिमा रब्बी यही कहा था कि सिवाय उसके जिस पर मेरा रब जो है वो रहम कर दे, ये अल्लाह की रहमत ही होती है। बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम ने भी मुझे याद आ गया कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम एज ए शख्स आए उनके सामने, तो उन्होंने अल्लाह का जो एट्रीब्यूट वहाँ पे ज़िक्र किया वो रहमान था, कि मैं रहमान से पनाह लेती हूँ आपकी, यानी अल्लाह ताला की रहमत में मैं आती हूँ। तो ये हमें पता लगता है कि जब भी हम दुआ करें तो दूसरों को भी याद रखें, यानी वी शुड रिमेंबर आवर रिलेशनशिप्स, और हम बल्कि कौम के लिए भी दुआ करें। और इनफैक्ट हम जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो हमारा मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस, क्योंकि फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं जब किसी गैर मौजूदगी में स्पेशली जो है वो उसके लिए दुआ करते हैं। उसके बाद हम देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम के गुस्से का भी तज़किरा है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से को रेगुलेट किस तरह से किया है वो भी हमें जो है ना इस पैसेज में नज़र आता है, यानी इमोशनल रेगुलेशन, कि उन्होंने अपने गुस्से को, उस इमोशन को दुआ में तब्दील किया, यानी उन्होंने कोई डिस्ट्रक्टिव काम वहाँ पे नहीं किया। ऑल्दो वो आता है कि गुस्से में उन्होंने बाल भी गालिबन पकड़े या दाढ़ी पकड़ी हारून अलैहिस्सलाम की, फिर ये कि वो इतने गुस्से में उनसे वो गालिबन गिर गए हाथ से, जो टैबलेट थी या क्या वो थी जिसमें वो वही लेकर आ रहे थे,
لیکن آپ دیکھیے کہ بعد میں ہی ایکچولی کنورٹیڈ انٹو سم سارٹ آف ریگریٹ کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور ان ایموشنس کو کنورٹ کیا, ان ایموشنس کی انٹینسٹی کو کنورٹ کیا اپنی دعا میں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیسٹ ایموشنل ریگولیشن ہے کہ ایموشنس کی انٹینسٹی کو عبادت میں کنورٹ کرنا چاہیے. یعنی جب انسان غصے ہو نا, دکھی ہو, تو میرے تو خیال میں وہ زیادہ اللہ کے آگے جھک کر عبادت کرے گا, زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا, کیونکہ ایموشنس کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ اس طرح سے. اور پھر ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 156 میں خود بتا دیا, جو میں نے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سیڈ مائی پنشمنٹ آئی افلکٹ ود اٹ whom I will, but my mercy encompasses all things, so I will decree it especially for those who fear me and give zakah and those who believe in our verses. تو اللہ تعالیٰ نے امید بھی دلا دی کہ ایون دو یہ مسٹیکس ہو چکی ہیں, لیکن ابھی بھی جو بھی میری مرسی سے امید رکھے گا تو میں اسے ضرور معاف کروں گا. اور اسپیشلی وہ لوگ اس کے حقدار ہیں میری معافی کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو میری آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو ایز لانگ ایز ہم ان ایٹریبیوٹس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی, بینگ کانشیس آف اللہ, اور زکوٰۃ کا خاص یہاں پر ذکر ہے. دیکھیے زکوٰۃ کتنے لوگ نہیں دیتے, زکوٰۃ کے مسائل بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے, سبحان اللہ, حالانکہ فرض ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے کر آنا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ میری کچھ ریفلیکشنز ہیں اس پورے واقعے. چلیے بھائی, آپ نے یہاں پہ نا ایمان اور تقوی کا ذکر کیا جی, اور یہ اجتماعی طور پہ بھی نا, یہ اللہ تعالیٰ یہ دو ایٹریبیوٹس جو ہیں اجتماعی طور پہ ایز اے سوسائٹی یہ اٹریکٹ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی برکات. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى, اگر تو اہل القرى بستی والے لوگ, شہر کے لوگ, سوسائٹی کے لوگ, آمنوا واتقوا, دونوں چیزیں ایمان لے کے آتے اور تقوی اختیار کرتے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم ان کے لیے کھول دیتے برکات من السماء, آسمان سے برکت نازل ہوتی, والارض, اور زمین میں سے بھی, زمین بھی اپنا جو ہے خزانہ نکالتی ان کے لیے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا, ان لوگوں نے اس کا اپوزٹ کیا. یعنی ہم نے بھی دیکھا کچھ مہینے پہلے کس قسم کا فلڈ آیا ہمارے ہاں, اور آپ نے بھی ایک ریفلیکشن میں شیئر کیا تھا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا ایسا کام کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے بستیوں کے ساتھ, شہروں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ صرف دو چیزیں, دو انگریڈینٹس لے کے آئیں, ایمان اور تقوی, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی برکات نازل فرمائے گا آسمان میں سے بھی اور زمین میں سے بھی. یعنی جو زمین میں جو پروڈیوس ہوگا, آپ کا جو بمپر کراپ نکلے گا, ییلڈز اچھی نکلیں گی, آسمان وہ والی بارش کرے گی جو نفع پہنچائے گی, نفع بخش بارش ہوگی. تو یعنی ایمان کا, تقوی کا ایک ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آخرت کی بات ہے, یعنی ایمان اور تقوی جو ہے نا صرف ہمیں آخرت میں فائدہ دے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں بھی فائدہ دے گا, اور انفرادی طور پہ نہیں, صرف اجتماعی طور کے اوپر بھی, یعنی ایز اے کمیونٹی بھی. لیکن کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا. کیا چیز جھٹلائی, یعنی انہوں نے اس کے برعکس کام کیا, انہوں نے نہ ایمان لے کے آئے نہ ہی تقوی اختیار کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. اس کے اندر احمد بھائی نے کیونکہ وہ ایمان و تقوی کی بات کی, تو اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہمیں ملتی ہے. سبحان اللہ, ایمان کی ریفلیکشن انسان کے سب سے زیادہ جو ڈپکٹ ہوتی ہے وہ انسان کے اعمال سے ہوتی ہے. اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کے اندر ایمان و تقوی دونوں کمبائن ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ ایون یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ تقوی کا اگر آپ بنیادی مقصد دیکھیں, تقوی بنیادی طور پہ کہتے ہیں بچنے کو, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کے اندر اسی ایک طرح ایمان کو جو کہ بنیادی طور پہ آپ کے اعمال سے جھلکتا ہے اس کو اور اس تقوی کو ایک طرح کمبائن کیا. سبحان اللہ, حدیث دیکھیں, اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس بندے نے میرے ولی کے ساتھ, میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی, میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اچھا, ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ولی کے آگے انٹروڈیوس کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ, یعنی یہ ایمان جو ہے آپ کا ایمان جھلکے گا آپ کے اعمال سے, اور اعمال کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو فرائض ہیں وہ چیز ہیں جس سے سب سے زیادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ,
ان فرائض کے بعد جب ہم نوافل کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور وہ جب اللہ کی محبت مجھے آپ کو نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس ولی سے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی آپ کے کانوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیں گے، یہ وہ تقویٰ ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور سبحان اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک طرح پیک بیان فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي، اور اگر یہ میرے سے کوئی سوال کرے گا لَأُعْطِيَنَّ، میں اس بندے کو وہ چیز دوں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر یہ کسی چیز سے میرے سے پناہ مانگے گا لَأُعِيذَنَّ، میں اس کو اس سے بچا لوں گا، یعنی تاکید کا صیغہ یہاں پہ اللہ کہ ضرور بضرور میں اس کو دوں گا، اور اس سے زیادہ عربی میں تاکید نہیں ہو سکتی، لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، لَأُعِيذَنَّ، میں بچاؤں گا ہی بچاؤں گا، اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں، تو یعنی ایمان اگر آپ فرائض کے ساتھ اور نوافل کے ساتھ شو کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سن سے بچائیں گے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی گناہوں سے کیسے بچیں؟ آپ فرائض کرنا شروع کریں، آپ نوافل میں آگے بڑھیں، اور پھر ایک وہ ٹائم آئے گا آپ کی آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں سب گناہوں سے بچیں گے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یعنی اس میں جو لینئر ایک پروگریشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہونا چاہتا ہے، تو فرائض اپنے پورے کرے، اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا جائے گا، لیکن اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی اگر وہ محبت چاہتا ہے تو ان فرائض کو ٹاپ اپ کرے نوافل کے ساتھ، اور پھر محبت کا بھی ایک ایسا درجہ ہے جس میں پھر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ جو الفاظ چوز کرتا ہے نا، وہ ہے کہ میں اس کے کان بن جاؤں تو جس کی عوض وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاؤں تو جس کی عوض وہ دیکھتا ہے، یعنی پھر انسان جو ہے نا وہ اللہ والا ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کام کرتا ہے اس دنیا کے اوپر، اللہ تعالیٰ اپنا کام لیتا ہے اس سے۔ اور دیکھیں یہ نا علی بھائی یار، یہ ہم باتیں نا سب سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم سناتے بھی ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا کیا یہ ہماری ایسپریشنز ہیں کہ نہیں؟ یعنی واللہ میری نا دنیا سے بڑی ایسپریشنز جڑی ہوئی ہیں کہ جی میں جاب میری بڑی اچھی ہونی چاہیے، اولاد اچھے اسکول بھیجوں گا میں ان کو، گاڑی میں نے لینی ہے، گھر میرا بڑا ہونا چاہیے، اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے، پروگریشن لائف کے اندر اچھا ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اپنے ایمان کے لحاظ سے ایک اسپریچول پروگریشن، کیا ہم نے یہ جب احادیث ہم سنتے ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ یار کب وہ وقت آئے گا جب میں میرے لیے یا میرے لیے ریالٹی بنے گی؟ تو یعنی یہ انکریجمنٹ جو ہے نا ہمارے اندر، ہم نے اپنے اندر ڈالنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس پاتھ کو ٹریڈ کرے اس ایسپریشن کے ساتھ، یار میں نے یہ ایکچولائز کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اور میں سبحان اللہ کبھی یہ باتیں بچوں کے سامنے اگر رکھتا ہوں نا، اسٹوڈنٹس کے سامنے سوال کرتا ہوں، یار دیکھو اگر 5 ارکان اسلام کے کیا چیز ہے جو فرض ہے؟ حج زندگی میں ایک دفعہ، مالی جسمانی استطاعت، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ اگر مالی استطاعت، رمضان سال میں ایک دفعہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ انوائرمنٹ دیتے ہیں، اور دن کے اندر اگر کچھ فرض ہے وہ صرف 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے علاوہ کیا فرض مانگا ہے ہم سے، اور یہ بھی اگر ہم نہ کر پائیں اور اللہ کے قریب نہ ہو پائیں تو سبحان اللہ افسوس ہے انسان کے اوپر۔ بالکل۔ اچھا اس میں ایک اور یہاں پہ جو آیت ہے نا علی بھائی، وہ اللہ تعالیٰ کے مکر کے بارے میں، افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے بچ گئے ہیں، سیف ہیں، پاک ہیں؟ مکر جو ہے اس کو، مکر اور قید یہ دو الفاظ یوز ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس میں ہم اس کو لوسلی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پلان سے، یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پلان سے۔ تو افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان میں ہے، امن میں ہے، ایمان یعنی امن میں ہے اللہ تعالیٰ کے مکر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا قوم الخاسرون، صرف وہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے وہ بچا ہوا ہے، سوائے صرف وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے بچے میں جو خسارہ والے لوگ ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مکر، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اس کو وہ اپنے بارے میں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے بچا ہوا ہے؟ دیکھیں اللہ یہاں پہ نا چاہ رہا ہے کہ انسان کمپلیسنٹ نہ ہو، انسان کمپلیسنٹ نہ ہو، یعنی کوئی بھی انسان اپنے بارے میں یہ نہ سمجھے، کوئی بھی یہ نہ سمجھے اپنے بارے میں کہ کیونکہ میں اپنے فرائض پورے کر رہا ہوں، اپنے فرائض دینی پورے کر رہا ہوں، تو بس میرے اوپر کوئی فتنہ نہیں آئے گا، میں پاک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابہ جو ہے نا ایمان کے معاملے میں ڈرا کرتے تھے۔ جب آپ کوئی چیز پوزیس کرتے ہو نا علی بھائی، جب کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے نا، تبھی آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے سے یہ چھین لی جائے گی۔ یعنی صحابہ جتنا ان کا ایمان میں ارتقاء ہوتا تھا، جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اتنا وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے مکر سے۔ یعنی ان کو پتہ تھا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ
قصوروار ہو سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہ ہاں زیادہ میرے سے سوال ہو سکتا ہے. میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں, میں اپنے بارے میں یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہم سب اس میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اب بتانے والے اور سنانے والے بن گئے ہیں. ہم صرف اب سننے والے نہیں, ہم سنانے والے ہی بن گئے ہیں. اور جہاں پہ وہ الحمدللہ فارچونیٹ ہے ہمارے لیے, اتنا ہی انفارچونیٹ بھی ہو سکتا ہے. حساب کتاب بھی اتنا سخت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کانوں میں اور ذہنوں میں بات ڈال دی ہے, اس کا ایک وزن ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب لے گا ہم سے. تو اہل ایمان جو ہیں جتنا اسلام میں ایمان میں وہ بڑھتے ہیں, ان کا ڈر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پلان کے معاملے میں اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ ابلیس کا معاملہ دیکھیں, ابلیس فرشتوں کی صف میں آ پہنچا اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے, اور وہ پھر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہمیں بھی اس چیز کا جو ہے نا اندازہ ہونا چاہیے. اور اسی آگے چند آیات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اچھا, اللہ تعالیٰ کا مکر یا اللہ تعالیٰ کے قید, اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ تعالیٰ کا کیا پلان ہے, کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو پکڑ لیتا ہے جب انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا. جب انسان خود سمجھتا ہے کہ میں امن میں آ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری کوئی پکڑ نہیں ہے, کیسے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے؟ استدراج سے. ہاں, سنستدرجهم من حیث لا یعلمون, ہم اس کو ڈھیل دیں گے یہاں تک کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. یعنی کیا معاملہ ہے, ہمارے علماء بتاتے ہیں استدراج کے بارے میں کہ کبھی کبھار اللہ یہ کرتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ وہ گناہ کرتے ہیں, وہ پھسلتے ہیں, وہ غلطی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نا کوئی ایل کانسیکوینس نہیں ہوتا اس کا, کوئی بھی اس کو کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوتی, وہ پکڑا نہیں جاتا, چھپا لیتا ہے اپنی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اوپر سے اس کو ایکسپوز نہیں کرتے. اب اگر تو وہ انسان سمجھنے لگ جائے کہ یار یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں, میں نے تو گناہ بھی کیا, کچھ نہیں ہوا, وہ پھر دوبارہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈھیل دیتے ہیں, ڈھیل. اور وہ ڈھیل اتنی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ گناہ وغیرہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یا میں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ جا کے نا رسی کو کھینچتے ہیں پھر. یعنی صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ بالکل کوئی بھی ان کو پرابلم نہیں ہوتا تھا نا کسی قسم کا بھی, تو پریشان ہوتے تھے, کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ یار ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی ساتھ. ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن ہم اپنی فیملی میں یا اپنے کاروبار میں یا اپنی سواری میں اس کا اثر نہیں دیکھ رہے. تو وہ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ یار ہمارے ساتھ استدراج کا معاملہ تو نہیں ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگنور کر دیا, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اس کو کرنے دو, تاکہ یہ اور زیادہ نیچے گرے, اور زیادہ اپنا ڈگ ہز ہول ڈیپر, اور نیچے گڑھے میں گرے. تو انسان جو ہے نا اس کو کبھی بھی اپنے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں امن میں ہوں, سیکیورٹی میں ہوں فرام اللہز پلاننگ اینڈ اللہز پکڑ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا, بڑا کلیئرلی کہا کہ صرف جو لوگ خسارے والے ہیں نا وہی یہ سمجھتے ہیں. تو اہل ایمان جو ہیں جتنا زیادہ وہ ایمان میں بڑھتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں. سبحان اللہ.